अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आगा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मैं लाहौर पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत सलामती दे। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। आप सलामत रहें आगा साहब, आप सलामत रहें। मैं आपका खादिम हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए, आपकी जिंदगी की सेहत की दुआएं करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हजूर, मैंने मुख्तसर सी बात करनी होती है जब भी मैं आता हूँ। मैं बहुत मुख्तसर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वेटिंग में होते हैं, तो मुझे उनका बड़ा ख्याल होता है सही कि वो उनको भी चांस मिलना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम मुसलमानों का उसूल यह है कि एक दूसरे का ख्याल ना रखें, लिहाजा आपको खुली छुट्टी है भाई। सही है, मुसलमानों के उसूल पे आप अमल करें, कोई आपसे शिकवा नहीं कर सकता जनाब। बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा हजूर, बात ये मैंने करनी थी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आज के लिए सिर्फ दो मुख्तसर सी बातें रखी हुई हैं, और बड़े अरसे बाद आपसे ये राब्ता हो सका है। मुझसे मिसिंग कोई हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। ये ऑपरेटर भाई जो हैं, ये बहुत प्यारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया, और कल मुझे इन्होंने फिर लिंक दे दिया था। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। अच्छा, पहला तो ये है कि मसला तकदीर जो है, जी सर, इस पे थोड़ी सी मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लिखा हुआ है, जैसे कहते हैं कि अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान रखना जरूरी है, तो ये इसमें काफी कंफ्यूजन आ जाती है कि अगर लिखा हुआ ही है सब कुछ, तो फिर जजा और सजा उसका कोई तसव्वुर समझ नहीं आता है। इस पर थोड़ी सी, ये बहुत ही अहम नुक्ते पे की तरफ आप बात कर रहे हैं। ये मजहब शिया और मजहब अहले सुन्नत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि मज़हब अहले सुन्नत में ये जितने भी फ़र्क़े हैं, ये सब के सब जबरिया हैं, ये जबर के कायल हैं। का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ये हमारे जो अफ़आल हैं, ये अल्लाह ताला ही करा लेता है, और ये अल्लाह ताला ही इसका खालिक है। यानी अगर मैं किसी यतीम को मारूं या किसी यतीम से प्यार करूं, उसकी खिदमत करूं, ये अफ़आल, ये अल्लाह, ये इरादा भी अल्लाह मुझ में पैदा करता है, और अल्लाह ताला ये फ़ैल भी जो है वो अल्लाह ताला ही अंजाम देता है। और ताकत भी, जिस ताकत से मैं किसी यतीम को मैंने थप्पड़ मारी है जी, या मैंने किसी यतीम को प्यार किया, उसकी नवाजिश की है, सही है, ये ताकत, ये एनर्जी से काम किया जाता है। उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, कुव्वत की जरूरत होती है। ये कुव्वत मेरी कुव्वत नहीं है, यानी अल्लाह ने जो मुझे कुव्वत बाजू अता की है, उससे ये नहीं होता। उसी वक्त इनका, ये कोई हदीस नहीं है इन लोगों के बनाए हुए हैं इन लोगों ने। अल्लाह ताला उसी वक्त एक ताकत पैदा कर लेता है। मुझे में इरादा पैदा करता कि मैंने इस यतीम को थप्पड़ मारना, या मैंने यतीम के जो काना है मैंने चुरा के खा लेना है, तो उसी वक्त अल्लाह ताला एक इरादा मुझे में पैदा करता, उसी वक्त एक ताकत पैदा करता है। वो अल्लाह की जो ताकत है, वो वही अल्लाह की अपनी ताकत ये अंजाम देता है, मैं अंजाम नहीं देता। तो अगर ये हो कि अल्लाह ताला ने मुझे जो ताकत दी है, मेरे बदन में मैंने खाना खाया, उसमें एनर्जी आया, उससे मैं करूं, तो इस फैल का खालिक मैं हूं नहीं, मैं बंदा किसी फैल का खालिक नहीं है। अल्लाह ताला खुद ही खल्क करता है, अफ़आल सब अल्लाह के अपने काम है। तो ये जो तरीका है, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि शरीयत सब झूठ है भाई। क्या वजह झूठ है भाई? कि जब अल्लाह ने खुद ने तकदीर में ये लिखा है कि मैं काफिर बनूं, खुद ही ने तकदीर में लिखा है कि मैं यतीम का माल का लूं, मैं यतीम को कत्ल करूं, मैं जुर्म करूं, पर उसने शरीयत क्यों भेजी भाई? ये ड्रामा शरीयत का, अनबिया को भेजो, मोजिज़े दिखाओ, ईमान लाओ। जब तूने खुद उधर लिखा है कि मैं मोमिन ही नहीं बन सकता भाई, और फिर मैं जब काफिर बनता हूं, तो तूने खुद कुफ्र का इरादा तूने मुझ में खल्क किया है, ठीक है ना। मैंने जब इरादा किया कि मैं इस्लाम गलत है, मैं जाके क्रिश्चियन बनता हूं, हिंदू बनता हूं, या कोई और मजहब, ये इरादा किसने? अल्लाह ने पैदा किया। और जब मैंने कहा कि भाई किताब लिखी, शुआर लिखा, नारेबाजी लिखी, या मैंने कहना था कि भाई इस्लाम ने सच्ची बिल्ला गलत है, मैं जाके हिंदू बनता हूं, तो ये भी अल्लाह ने ये खल्क किए हैं, ये भी मेरे अपने एनर्जी से नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जाहिर में मैं क्या हूं? जाहिर में मैं एक पुतला हूं। रोबोट होता है ना, रोबोट होता है, रोबोट का अपना कोई इरादा नहीं होता भाई। रोबोट को जो प्रोग्राम आप बता दें, रोबोट से कहते हैं कि भाई तूने बर्तन धोने हैं। अगर किसी के घर में रोबोट है ना, रोबोट मुख्तलिफ काम करते हैं, वो साइंस फिक्शन वगैरह में आपने देखा होगा। रोबोट भाई किसी का बर्तन धो रहा है, रोबोट जो है किसी घर में झाड़ू लगा रहा है, उसका वो तो इंसान थोड़ी है, उसका अपना इरादा इख्तियार थोड़ी है। वो अपने आप जो प्रोग्राम लिख दें वो कर लेता है। एनर्जी भी आपकी है, आपने वो प्लग कर इलेक्ट्रिक प्लग में लगा देंगे, बिजली की करंट आएगी तो हो जाएगा ना, उसको तो अपना तो कुछ नहीं। अब जो है हम किताब नाजिल कर दें ना, मौलवी साहब को बुलाएं कि आप हमारे रोबोट को वज़ नसीहत करें कि मुसलमान हो जाए। ये अच्छे काम अंजाम दे। तो ये तो नहायत ही बेवकूफ़ी है भाई, नहायत ही बेवकूफ़ी है, नहायत ही हमाकत है।
بھئی روباٹ کا اپنا ارادہ ہی نہیں. اگر آپ روباٹ میں ایسے پروگرام ڈالے کہ وہ سارا دن قرآن ہی پڑھتا رہے, وہ سارا دن روباٹ آپ قرآن پڑھے گا, وہ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح, ٹھیک ہے نا, چاہے اس میں آپ انڈین گانے لگا دیں, چاہے وہ وہی کرے گا. تو عرض یہ ہے کہ اگر جیسے ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں کہ تقدیر ہے, ٹھیک ہے نا, اور جیسے اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے, وہ بھی ارادہ خلق کرتا ہے ہم میں, اس طرح اگر ہے تو پھر شریعت غلط ہے. شریعت ارسال رسول اور انزال کتب, کہ اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں, کتب بھیجے ہیں, یہ سب بے فائدہ ہیں, یہ سب ایک ڈرامہ بازی ہے. کیونکہ اس نے خود مجھے لکھا ہے کہ میں کافر ہوں اور مجھ سے کفر وہ بھی خود کراتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ مجھے مسلمان لکھتا کتاب میں اور مجھ میں ایمان کا ارادہ مجھ میں پیدا کرتا اور مجھ سے ایمان کے الفاظ کہلواتا تو میں دنیا کا بہترین مومن بنتا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا. تو اب اس نے پیغمبر کس لیے بھیجا, میں پیغمبر کیوں بھیجا ہے, غلط ہے. پھر شریعت کیوں حلال ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, جب تو نے خود سب لوگوں سے حرام کروانا ہے, جب اللہ تعالیٰ خود سب گناہیں اللہ تعالیٰ ہی کروائے گا, جتنے قتل ہوتے ہیں, جتنے زنا, جتنے لواط, سب کچھ ہوتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں وغیرہ, اچھے برے کم, وہ اللہ تعالیٰ خود ہی کراتا ہے. تو پھر وہ شریعت بھیجنا یہ سب ایک ظاہری ڈرامہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر روز جزا بھی فضول ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس نے خود مجھ سے کرایا, جیسے روباٹ ہے, روباٹ سے میں نے کیا کرایا, میں نے روباٹ سے مثلا کچھ کام کرایا, اب میں روباٹ کو سزا دے دوں بھائی کہ تو نے ایسا کیوں کیا, ٹھیک ہے نا, ڈنڈے پکڑ کے روباٹ کو باہر دو, روباٹ کو سزا دے دو کہ اس نے یہ غلط کام کیوں. اب میں نے خود پروگرام میں لکھا تھا کہ روباٹ نے یہ کام کرنا ہے, اب اس نے یہی کام کیا نا, تو روباٹ کا کیا قصور ہے کہ اس کو سزا ملے. اب روز جزا میں اللہ تعالیٰ میں پکڑ لے, حساب لے لے. نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ہے. کس آدمی نے نماز نہیں پڑھی, اس آدمی نے شراب پیا, اس آدمی نے غلط جھوٹ بولے, لوگوں کے مال کھائے. حالانکہ ان سب اعمال کس نے کرائے, اللہ نے خود کرایا. نیت بھی اس نے پیدا کی ہے, اعمال بھی اس نے کرایا, تقدیر میں بھی اسی نے لکھی ہے. تو اب بیچارہ مجھے پکڑ کے سزا دینا, جہنم میں بھیج دینا, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. تو بھائی یہ جو عقیدہ ہے ان لوگوں کا, اس عقیدے سے پورا دین ہی باطل ہے, بے شک دین ہی غلط ہے. یعنی پیغمبر کا بھیجنا, سب انبیاء کا بھیجنا, یہ سب ایک فضول ڈرامہ ہے. قرآن بھیجنا, انبیاء جا کے تبلیغ کریں بھائی, وہ خطبے دے دیں, معجزات دکھائے کہ تم ایمان لاؤ, سب ڈرامے ہیں بھائی, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پھر حلال حرام کے تم یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ سب ڈرامے ہیں, کوئی فائدہ ہی نہیں. تم خود کر, ہمارا اگر اختیار ہی نہیں ہے تو کیا, وہ خود کرا لیتا ہے, سب کچھ کرا لیتا ہے. میں ایک روباٹ کے حیثیت سے ہوں یہاں پر. پھر روز جزا بھی فراڈ ہے, یعنی سب جھوٹ ہے. اس کے مقابلے میں شیعہ مذہب ہے جناب. شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق نہیں ہے, ہمارے افعال کے خالق ہم خود ہیں. یعنی اگر میں یہاں پہ کھانا کھاتا ہوں, یہ کھانا میں نے خود کھایا, یہ کھانا اگر میں نے اپنے سے پیسے سے کمائے تھے تو میں نے حلال کے کھائے, اگر میں نے یتیم کا مال چوری کیا تو میں نے حرام کا کھایا. یہ اور ارادہ بھی میرا اپنا, ارادہ بھی میں نے, اب اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کوئی ارادہ خلق نہیں کیا جی, ارادہ میرا, میں نے خود, اللہ تعالیٰ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا بھئی, یہ سچ کا راستہ ہے اور یہ جھوٹ کا راستہ ہے. یتیم پہ شفقت کرو, یہ بہت اچھا کام, اللہ نے ہدایت دیا. یتیم کا مال کھالو, یتیم کو بلا وجہ مارو, ظلم کرو, یہ غلط ہے. اب اختیار میرے ہاتھ میں, نیت میرے, ارادہ میرے ہاتھ میں کہ میں کون سا راستہ اختیار کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے کوئی جبر نہیں, اللہ تعالیٰ مجھ میں ارادہ خلق نہیں کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے جب میرے بدن میں جتنا طاقت ہے وہ اللہ کا مخلوق ہے, اللہ کی جانب سے آئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں اسٹرانگ آدمی یا ویک آدمی ہوں, میں بات کرتا ہوں, یہ اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اللہ تعالیٰ یہ الفاظ خلق نہیں کرتا کہ یعنی میرے بولی جو ہے یہ بے فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ الفاظ خلق کر رہا ہے. یا میں کسی جگہ پہ جا کے یتیم کو تپڑ مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے جو یتیم کو لگتی ہے, میری طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے, میں اس سے یتیم کے سر پہ نوازش بھی کر سکتا ہوں اور یتیم کو تپڑ بھی مار سکتا ہوں. یہ دونوں میں نے کیا. تو اس طرح سے کیونکہ انسان کو فل اختیار ہے, البتہ سب امور میں نہیں ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کب پیدا ہوتے ہیں, ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے. ہم کب پیدا ہوئے, کب مریں گے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نیند آتی ہے, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں, بعض چیزیں ہمارے اختیار میں. جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں یتیم کا مال کھا لوں یا نہ کھا لوں, میں قرآن کی تلاوت کروں یا کوئی گانا سنوں, یہ سب میرے اختیار میں. یہ اختیاری جو افعال ہے, یہ اختیاری افعال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین وضع کیے. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ بھئی یہ حلال کیا ہے, یہ حرام کا انجام نہیں دینا, حلال مرضی جتنا دے ہو تمہاری مرضی, انجام دیتے رہو, ٹھیک ہے نا. اور قیامت کے دن پر اللہ حساب لے گا کہ بھئی میں نے تجھے راستہ بھی دکھایا تھا, نبی بھی آئے تھے, معجزات بھی دکھائے تھے,
اور سب تجھے بتایا گیا تھا بھائی کہ تم نے اگر اچھا کہا، اسی دن کی تم نے وارننگ دی گئی تھی بھائی کہ تو ایک دن آئے گا کہ تم سے حساب لیا جائے گا، کہ تمہارے اچھے جتنے اعمال ہیں ان کے بڑا اجر دیں گے، اور برے اعمال کا تجھے جواب دینا ہوگا کہ تم نے کیوں کیا۔ اگر اللہ چاہے تو اس وقت عذاب کرے یا مغفرت کرے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں، تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جبر کا عقیدہ جماعت مخالفین کے، اگرچہ وہ سب لوگوں سے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہم جبری نہیں ہیں، وہ ان کے اپنی کتابوں میں جائیں تو کہتے ہیں ہم جبریہ متوسطہ ہیں، ہم جبریہ متوسطہ ہیں۔ جبریہ ایک فل جبری ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے کراتا ہے، ہمارا ارادہ ہے ہی نہیں۔ جو فل جبری ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا چوائس ہے ہی نہیں، میں جو مرضی کروں وہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جو اللہ مجھ سے کراتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں ہم اس طرح نہیں کہتے، کہتے ہیں انسان کا ارادہ ہے لیکن یہ ارادہ اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے، میرا بظاہر میرا چوائس ہے، لیکن جب میں ڈیسیجن لیتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے یا آج میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے، میں نے فلان جگہ پہ جا کے آج ڈکیتی ڈالنی یا نہیں ڈالنی، یہ فیصلہ اللہ میرے کر لیتا ہے، اختیار ارادہ اللہ خلق کرتا ہے میرے دل میں۔ بات تو ایک ہی ہوئی نا جی، بات تو ایک ہی ہوئی جی۔ آپ یعنی آپ ارادہ اگر اللہ خلق کر لیتا ہے تو بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مختار ہیں، لیکن لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ میں نماز نہ پڑھوں، یا فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اس یتیم کا اتنے پیسے میں نے آج چوری کرنا ہے، وہ فیصلہ ارادہ اللہ کا فیصلہ، اللہ وہ کرے گا، چاہے اچھا ہو یا برا، وہ اللہ کر لیتا۔ تو پر بات تو ایک ہی ہوئی ہے کہ ہمارا چوائس، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں، تو یہ اس کا اشکال نہیں ہے، یہ جبریہ متوسطہ ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے اہل سنت بھائی یہ سب اسی لائن پہ لگے، ان کا عقیدہ ہی ہے۔ اور یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا ہے تاکہ وہ ان کی خباثتوں کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے اور وہ حق کو نہ پہچانے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ شروع ہی سے یہ جو ظالمین تھے قتل کرتے تھے لوگوں کو، تو وہ کہتے تھے تو یہ اللہ کی اگر ہوا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہوا ہے نا، تاکہ کوئی ان کو جی ہاں اگر وہ کسی بے گناہ کو قتل کر لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو شہید کرا دیا، وہ کہتے ہیں تو مقدر میں یہ لکھا تھا، ہم اب کیا کریں، جب اللہ نے یہ لکھا ہے، اللہ نے یہی لکھا ہے نا، تو پھر آپ اگر اللہ ہی کا کام ہے تو پھر آپ کسی ان بادشاہ کو تو حال ہی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نا۔ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ سوری بات کاٹ رہا ہوں، وہ مثال بھی دے دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے فلاں جگہ پہ، تو یہ تو فیصلے ہو چکے تھے۔ بالکل اس قسم کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو اس یہ دیکھیں تو دنیا میں ہر مجرم کا جرم صحیح ہے، ان باتوں کی صحیح ہے، اب کسی کو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ سب اللہ کا کام ہے۔ خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہے۔ اب خیر تو اللہ کی جانب سے، جتنے شر ہم کرتے ہیں نا، جتنے شر کرتے ہیں ہم، ڈکیتی، قتل، یہ نہایت ہی بیوقوفانہ عقیدہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یعنی یہ اپنی زندگی میں اس عقیدے پہ چل نہیں سکتے، کیونکہ اگر کوئی مثلا اگر ان کا پیسہ چوری کرے تو اس کو یہ پکڑ لیں گے، قتل کریں گے، ماریں گے، تو نے میرے کیوں پیسے چوری کیے، اس کی یہ بات نہیں مانیں گے کہ بھائی اللہ نے یہ کرا دیا مجھ سے۔ یعنی عمل میں جب آ جاتا ہے نا، یہ خود بھی اس کو کوئی نہیں، نہ مولوی اس کو مانتا ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں نہیں ہے۔ ہاں، اب دین میں ان کا عقیدہ ایسا ہی ہے، ہاں عقیدہ ایسا، لیکن جن پہ اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ جڑی ہوئی بات اور بھی ہے جی سر، سوری، ایک جڑی ہوئی اس کے ساتھ اور بات بھی، یہ جو غیر مسلم ہے فالوورز، اب ایک بندہ ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ہے غیر مسلم، کیا اس کی کوئی جانے کی سبیل ہے جنت میں، کوئی جا سکتا ہے؟ یہ جی سر، کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے، یعنی اس کا اپنا قصور نہیں ہے، اس کے ذہن میں کبھی آیا نہیں، کبھی اس کو بتایا ہی نہیں ہے، اس بیچارہ ایسے ماحول میں تھا، اس نے کبھی احتمال ہی نہیں، یعنی حجت اس پہ تمام نہیں ہوا، تو قرآن مجید کے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے کہ ہو سکتا ہے، اور اہل بیت السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ جب فرماتے ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے، یہ ہمیشہ واجب ہوتا ہے، جب اللہ کہتا ہے نا کہ امید ہے کہ اللہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، اب یہ ان کو جب معاف کرے گا تو معاف کرے گا، لازمی بات ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اب ان کو کہاں لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ، یہ کوئی ایسا جنت ہوگا یا کوئی ایسا، ہاں وہ اللہ کے سلطنت بڑی ہے، اللہ کی بادشاہت۔ یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں ایک قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ پہ، ایک سورہ توبہ میں، ایک سورہ نساء میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر ہے 106، وآخرون مرجون لأمر اللہ،
اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ایک یہ آیت ہے. اور ایک سورہ مبارکہ نساء میں ہے, سورہ نساء میں ہے الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یہ مشرکین کے لیے, وہ لوگ جو بھلے مستضعف ہیں, جو جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دین کیا چیز ہے. تو یہ سورہ مبارکہ یہ نساء میں آیت نمبر 98 اور 99. جی جی سر, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت سلام دے. تھینک یو سر, بہت میں عزت دیا, بہت خوش رہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف